बादशाह ने कहा हमने कहा था एक लेकर आना, तुम दो क्यों लाए? वजीर कहने लगा जी दो बिक रही थी, एक काली थी एक गोरी थी, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी, चाहे गोरी रख लो या काली रख लो। बादशाह ने एक नज़र गोरी को देखा, एक नज़र काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो, अपने दरबार में रख लो, मैं आपकी खिदमत अच्छे से करूंगी, और मेरा रंग गोरा है, गोरा रंग कीमती होता है। बादशाह कहने लगा गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने कहा मैं दलील पेश करूंगी। तो बादशाह ने कहा गोरी तू भी दलील पेश कर, और काली तू भी अपने काले होने की अजमत को बयान कर, और दोनों के दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करो, जिसकी दलीलें बढ़ जाएंगी उससे कबूल किया जाएगा। चुनांचे गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती होता है लाखों का मिलता है, करोड़ों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी ना हुजूर इसकी कोई औकात नहीं, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिलेगा, कितना ही ले आओ। ये तो काली है कल्लो कोयले की तरह, मैं गोरी हूँ रंग हीरे की तरह, मोती की तरह, लाखों में करोड़ों में बिकने वाली, तो मेरी कीमत ज्यादा है, इसकी क्या हुई? बादशाह कहने लगा बात तो ठीक है। तो काली ने अपनी दलील बयान की। काली कहने लगी बादशाह है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, और रोई सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, हरन से मुश्क निकलती है, बड़ी महंगी होती है, बैंड आइटम है, 70,000 रुपए तोला। कहा बादशाह से बादशाह उसका रंग कैसा होता है? काला। और ये जो सफेदा खड़ी है ना, सफेदा रुई की तरह सफेद है, 1000 रुपए में 2000 में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा कि 4 बच्चे मौलाना अजमतुल्लाह आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर हमारी फिर सुनो। कि क्या सुनाओ? अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। काला होना दोज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है, हुजूर मुझे कबूल करो। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर ये काला टिवा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आपने कुरान नहीं देखा, कागज कैसे हैं कि सारे सफेद? तो गोरी ने कहा कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली बोली हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद है, लिखा हुआ तो काला है। तो गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया तो वो रात कैसी थी? बोलो भगवानपुर के रहने वालों कैसी थी? अरे बोलो काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना है। तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज भी सफेद है तारे भी सफेद हैं। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी ठीक है। तो काली ने कहा हुजूर मेरी भी सुनो, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले। काबे का खिलाफ काला हजरत बिलाल काले। तो गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने 14वीं का चांद देखा, फिर नबी का चेहरा देखा, चांद में दाग नजर आया, नबी के चेहरे में कोई दाग न था।
تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا، بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ اپنے وزیر کو بلایا اور یہ فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، بازار سے باندیا خریدنے گیا تھا یا مدرسے کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اب اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے تو لے کر ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے انہیں آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا تھا۔ میرے پیاروں آزادی نہیں تھی تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ آج کسی بہن سے پتہ کر لو ذرا، بتا دے۔ ایک مول صاحب نے ایک صاحب کو پکڑ لیا، امام صاحب نے، کہنے لگے بھائی بتا فجر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کیا کہوں، ہاں کہوں نہ کروں، پڑھی تھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں جی مول صاحب پڑھی تھی۔ تو مول صاحب نے دوسرا سوال کیا، بتا بھائی کتنی رکعت پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کتنی بتاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کبھی فجر پڑھی نہیں، 2 بتاؤں 4 بتاؤں؟ پھر سوچنے لگا یار صبح کی پہلی نماز ہے، رکعتیں زیادہ ہوتی ہوں گی۔ کہنے لگا امام صاحب زیادہ تو پوری یاد نہیں ہے لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ 14 تو پڑھی تھی میں نے صبح۔ کتنی پڑھی تھی؟ 14۔ تو امام صاحب نے کہا ذرا اٹھانا لٹی سے میں بتاؤں اس نے 14 کہاں پڑھی؟ کیوں کہ لگا امام صاحب شکر کرو یاد آ گئی، مجھے یاد آ گیا 20 پڑھی تھی 20۔ امام کہنے لگا یہ نہیں مانے گا، جا بچے لٹ اٹھا کر لا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کے پکا یاد آ گئی 24 پڑھی تھی 24۔ امام صاحب نے لٹ اٹھایا، اس کے پیچھے جو بھاگے، ہاپتا کاپتا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا۔ بیوی نے کہا بھئی کیوں بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، خیر تو ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی غم آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں پگلی تجھے نہیں پتا، امام نے پکڑ لیا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا فجر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ میں نے کہہ دی پڑھی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگا رکعتیں کتنی؟ ہٹی اتنا ہے، میں نے 14 بتائی، 20 بتائی، 24 بتائی، مان کے نہیں دیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندو 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو وہ کہنے لگا پگلی 24 میں نہ مانا 4 میں مان جاتا، جو 24 میں نہیں مانا وہ 4 میں مان جاتا۔ یہ حال ہے آج میرا اور آپ کا۔ سچی بات تو یہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ نماز کے فرائض کا بھی ہمیں پورا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا بھی ہمیں پتہ نہیں، نماز کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے پیاروں نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ اللہ سے ہم نے کہا کیا ہے۔ پھر نماز میں جان کہاں سے آئے گی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے رب نے، میرے نبی نے بیان فرمایا عبادت یہ ہے اللہ کے ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور دل میں نہ آئے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو صورتیں پڑھی جائیں ان کا ترجمہ تو نہ معلوم کرو، باریک مسائل علماء جانے، دقیق مسائل کا نکالنا علماء کا کام ہے، موتیوں کا نکالنا علماء کا کام ہے، مسائل کا اخذ کرنا علماء کا کام ہے، استنباط کرنا علماء کا کام ہے، دلیلیں نکالنا علماء کا کام ہے۔ لیکن تمہارا کام صرف اتنا ہے جو صورتیں نماز میں پڑھی جائے کم از کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لو میرے بھائیو۔ کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہو، سورہ اخلاص کا تو یاد ہو، سورہ فلق ناس کا تو یاد ہو، سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کا یاد ہو، سورہ قریش کا یاد ہو۔ میرے پیاروں کسی سورت کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رب کے دربار میں آتے ہیں محبت کا اظہار کرنے، کیا کہہ کر چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میں نے 3 باتیں خاص طور سے آپ کے سامنے تذکرہ کی۔ ان میں سے پہلی بات اخلاق، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بنائیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا۔ ہم اپنی زبان کے بول کو بنائیں گے میٹھا، اخلاق کو اچھا کریں گے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو گھر کے 4 لوگوں میں محبت ڈالتا ہے، اس کے دل سے کینہ نکال دیتا ہے۔ عہد کر کے جاؤ آج کے بعد ہم کسی مسلمان سے دل میں دشمنی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ،
نہیں رکھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہمارے دل آئینہ ہوں گے۔ اور تیسری بات، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کرنی ہے، اس کی روزوں کی، اس کی تراویح کی۔ یہ نہ ہو کہ امام صاحب نے پڑھا ایک پارہ 1 گھنٹہ، امام صاحب آج دیر کیسے لگ گئی، 10 منٹ فالتو کیوں ہو گئے، اتنا لیٹ کیوں کر دیا، اتنا تاخیر کیوں کر دیا؟ نہ، اللہ کے بندو وقت دو، تراویح کو وقت دو، نماز کو وقت دو۔ 1 گھنٹے میں 20 رکعت اور 1 پارہ سوا پارہ پڑھ کر جاتے ہو، تمہیں کیسے مزہ آئے گا، کیسے لطف آئے گا؟ اللہ کا قرآن تو وہ قرآن ہے، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ عند سماع القرآن، یہ دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، دل کے زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے قرآن کو جب پڑھے یا سنے تو اس کا دل لگے، اس کا دل اکتائے۔ ہم ذرا دیکھیں ہمارا نمازوں میں دل لگتا ہے، تراویح میں دل لگتا ہے یا دل اکتاتا ہے؟ میرے پیارو، دل اکتا جاتا ہے۔ اس دل کو بناؤ، اس قرآن کریم کو دل میں اتارو۔ میں زیادہ نہیں کہوں گا، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں جنت میں اپنا نغمہ سنائے گا، قرآن سنائے گا، کبھی حوروں کی زبانی، کبھی داؤد کی زبانی، کبھی نبی کی زبانی، اور سارے کے سارے 70 سال تک اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جنتی سنیں گے۔ آخر میں میرا رب اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام اپنی زبانی سنائے گا، اور برابر 70 سال تک ایک جنتی اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کا خطاب سنے گا، اللہ کا قرآن سنے گا۔ 70 سال کے بعد میرا رب کہے گا میرے بندوں بتاؤ میں کیسا لگا، میرا قرآن کیسا لگا؟ بندے کہیں گے مولا یہ کیا ہوا؟ حضرت داؤد سے 70 سال سنوایا، نبی سے 70 سال سنوایا، اپنی باری آئی تو پل میں چھپا لیا۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندوں، مجھے دیکھتے دیکھتے، مجھے سنتے سنتے 70 سال گزر گئے۔ بندے کہیں گے مولا ابھی جی نہیں بھرا، ابھی دل نہیں بھرا، ایک نظر اور دکھلا دے، ایک جھلک اور دکھلا دے۔ میرا رب فرمائے گا نہیں میرے بندو، اب روزانہ دیدار ہوگا، جنت الفردوس والوں کو ہوگا، عام جنتیوں کو جمعے کا انتظار کرنا ہوگا، جمعے کے دن دیدار ہوا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جنت الفردوس والا بنا دے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس والا بنا دے۔ میرے پیارو، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اللہ کہے گا جاؤ جنتیوں، روزانہ دیدار ہوگا جنت الفردوس والوں کو۔ بندے کہیں گے مولا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، مولا ہم نے دنیا میں کوئی سجدہ نہیں کیا، ہم نے تیری معرفت والا، حق عبادت والا سجدہ نہیں کیا۔ میرا رب کہے گا کیا چاہتے ہو؟ اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ کرا لے اچھا والا۔ میرا رب فرمائے گا میرے بندو یہ دنیا نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، جنت، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا اللہ میزبان ہوں۔ مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، عیش کرو، مزے کرو۔ اللہ اپنا قرآن ان لوگوں کو سنائے گا، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے، اللہ کا قرآن سنا ہوگا۔ سنیں گے بھائی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعت نبی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکری، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے؟ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔
मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत। मेरे नबी ने फरमाया माल लेकर आओ। अबू बकर सब ले आए। नबी ने फरमाया क्या छोड़कर आए हो? तो अबू बकर ने क्या जवाब दिया? कहा जो नबी ने, कहा जो नबी ने कि घर कुछ भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबरी के होठों पे आया। कहा जो नबी ने कि घर कुछ भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबरी के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलते, वहाँ मालो दौलते कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलते कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। एक रात की दुल्हन को छोड़कर गए हजरत हंजला। गसीलुल मलाइका का लक़ब मिला, फरिश्तों ने गुस्ल दिया। जिहादे मोहब्बत, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर हो, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत। शायर तख़य्युल में क्या कहता है? मार का एक करबला ज़हन में रखे। वो नन्हा सा असग़रे, वो नन्हा सा असग़रे, वो हेड़ी रगड़ी करे यही कह रहा है। वो खेमे में रो करे, वो नन्हा सा असग़रे, वो हेड़ी रगड़ी करे यही कह रहा है। वो खेमे में रो करे। ए बाबा में पानी, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है।
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی عظمت اللہ کی وہ فرمائش ہے آمنے سامنے، اس کا ایک شعر سنا دیتا ہوں بس۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، چاند سے خوب تری ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تری ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی 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 سی لگتی تھی اس کی سیاہ، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، نہ جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے۔ چلیے نعت تو ہو گئی، ماں کے حوالے سے دو شعر سنا دیتا ہوں، شاعر صاحب تو آپ کے آئے نہیں، میں پوری کسر کر دوں جی۔ لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان۔ میں بیماری جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی، کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا، باہوں میں لے لے مجھے ذرا، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے ملا پاؤں
اپنا سب کچھ کھو کر بھی تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، ڈھونڈوں تجھے کہاں کہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جان، لوٹ کے آ جا میری ماں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا۔ مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر، جناب بھائی مسیح الرحمن صاحب کی دعوت پر، جن کے گھر میں بھی قیام ہوا الحمدللہ، بڑے اچھے اخلاق والے، ان حضرات اور کمیٹی کے حضرات کی دعوت پر آپ کے دیار میں حاضری ہوئی۔ رب کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ کمیٹی والوں نے جلسہ منعقد کیا، اللہ کی مرضی کی بات ہے، بارش ہو گئی، لوگ سمجھتے ہی جلسہ بگڑ گیا، میں کہتا ہوں جلسہ قبول ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ جلسہ قبول۔ یہ قبولیت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی بوندے کا گر جانا، موسم کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جلسے کی برکت سے آپ کا پیسہ جو لگا، آپ نے محنت جو کی، آپ نے کاوشیں جو کی، اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ قبول ہو کر اس نے رم جم برساتے شروع کر دی۔ اللہ کے کرم کی بات ہے، یہ جلسہ ختم نہیں ہوا، جلسے کو بہار آ گئی، اللہ نے جلسے میں 4 چاند لگا دیے رحمت کی بوندے ڈال کر، اپنے دربار میں قبول کر لیا۔ اس کی علامت ہے جن لوگوں نے محنتی ہیں کیا، کاوشیں کی ہے سجانے میں، اپنے دل کو بالکل چھوٹا نہ کرے۔ پبلک نہیں آئی، پبلک تھوڑی ہو یا زیادہ، اصل تو اللہ کی بات کو سننا اور سنانا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ زیادہ آئیں یا کم آئیں، ہمارے لیے عمل کرنا اصل ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اتر جائے، علماء کا آ جانا، گھروں میں آ جانا، شہر میں آ جانا، گاؤں میں آ جانا، یہ بھی بڑی رحمت کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، عذاب ٹل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو مبارک کرے، آپ کی بستی میں ان کو قبول کرے، اور مولا کریم آقا ہمارے جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب